आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पाकिस्तान अब 3 बड़ी ताकतों चीन, तुर्की और सऊदी अरब की मुकम्मल हमायत हासिल करने के बाद एक मजबूत सफारती और दिफाई पोजीशन में आ चुका है। कतर पर इजरायली हमले को 9 दिन गुजर चुके हैं। गुज़िश्ता 9 दिनों के दौरान अरब इस्लामी ममालिक सरबराही कॉन्फ्रेंस के अलावा वुज़रा की कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। मार्को रूबियो इजराइल के दौरे के बाद अमीर कतर से भी मुलाकात कर चुके हैं, जबकि सदर ट्रंप की कतर पर इजरायली हमले की मजम्मत और फिर दोबारा हमला न होने की यकीन दहानी के बावजूद नेतन्याहू दोबारा हमले की धमकी भी दे चुके हैं। नाजरीन, इस तनाजुर में अब अरब दुनिया एक बार फिर नई सफ़बंदी तरतीब दे रही है और इस नई सफ़बंदी में एक कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा चुका है कि जिसमें यह तय किया गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तसव्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे को दुनिया भर के अखबारात खसूसी कवरेज दे रहे हैं। वुज़रा और ये वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता रात मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे में यह कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तसव्वुर किया जाएगा। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मुआहिदे के तहत मुश्तरका दिफा की सूरत में दोनों ममालिक किसी भी खतरे को मिलकर देखेंगे, जबकि एक मुल्क की ताकत को दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रियाज में ये मुआहिदा उस पस मंजर में आया है कि जब खलीजी ममालिक और पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, इजरायली कतर तनाज़े और अमरीका के साथ दिफाई ताल्लुकात के हवाले से मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान भी लिख चुके हैं कि सऊदिया और पाकिस्तान जा रहे यानी कि अग्रेसर के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अबद तक। शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने इस जुमले को उर्दू, अंग्रेजी और अरबी में अलग अलग भी शेयर किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात और दिफाई मुआहिदे पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि हम इस अहम पेश रफ्त के अपने कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए इसके मुमकिन असरात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और इस पर काम जारी रहेगा। भारतीय सरकार पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर गौर कर रही है, जबकि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इसी तरह इंडियन मीडिया में मोदी की नाकाम डिप्लोमेसी और सफारतकारी के एक बार फिर चर्चे जोर पर हैं। हर कोई ये बात कर रहा है कि मोदी के जो हर किसी को गले लगाने पर होता है, इसकी सफारतकारी नाकाम हो चुकी है। भारतीय मीडिया के कुछ फैक्शंस पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे को गेम चेंजर भी करार दे रहे हैं। भारत में ये रद्द अमल फितरी है क्योंकि मौजूदा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का अब तक गुज़िश्ता 11 सालों में 3 बार दौरा कर चुके हैं और सऊदी अरब गुज़िश्ता कई सालों से भारत को तेल का तीसरा बड़ा सप्लायर रहा है। भारत सऊदी अरब का दूसरा बड़ा तजारती शराकतदार है। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल भारत और सऊदी अरब के दरमियान तजारती हुजम $42 बिलियन रहा, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तजारती हुजम $4.3 बिलियन है। सऊदी अरब भारत में 2 रिफाइनरीज लगाने के लिए भी कोशिश कर रहा है। भारतीय मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले डिफेंस पैक्ट को खसूसी कवरेज दी है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में लिखा है कि सऊदी अरब और जोहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान ने दिहाइयों पर मुहित सिक्योरिटी शराकतदारी को आगे बढ़ाते हुए बुध के रोज एक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं और यह मुआहिदा ऐसे वक्त हुआ है कि जब कतर पर इजरायली हमले ने पूरे खित्ते के डिप्लोमेटिक कैलकुलस को तब्दील कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में इन्हांसमेंट ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब खलीजी अरब रियासतें जो कि अपनी सलामती के ज़ामिन के लिए अमरीका पर भरोसा करते थे, मगर अब इस सोच में तेजी से तब्दीली आ रही है। अल जजीरा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे को वाटरशेड मोमेंट करार दिया है और ये लिखा है कि कैसे ये मुआहिदा खित्ते की जियो पॉलिटिक्स को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा। अल जजीरा लिख रहा है कि 8 दहाइयों पर मुहित सऊदी पाकिस्तान ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को F-15 जंगी जहाज़ों के जुर्मट में रॉयल प्रोटोकॉल और रेड कार्पेट इस्तकबालिया इस मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की अहमियत को वाज़ेह करता है। स्टिम्सन सेंटर के सीनियर फेलो असफंदियार मीर ने मुआहिदे को वाटरशेड करार देते हुए कहा है कि सर जंग के दौरान पाकिस्तान और अमरीका भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, मगर 70 की दहाई में ताल्लुकात
خراب ہو گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین بھی ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی معاہدوں میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود چین کے ساتھ پاکستان کا میوچول ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے، جبکہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سڈنی کے ساؤتھ ایشیا سیکیورٹی ریسرچ محمد فیصل کا یہ ماننا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے مشرق وسطیٰ میں مزید ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدوں کی راہ ہموار کر سکتا ہے، بالخصوص قطر اور متحدہ عرب امارات۔ الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے محمد فیصل کا یہ کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر یہ معاہدہ پہلے سے جاری دفاعی تعلقات کو آگے بڑھائے گا، مگر ساتھ ہی نئے مواقع بھی پیدا کرے گا کہ جن میں مشترکہ ٹریننگ، دفاعی پریکٹسز اور پاکستانی افواج کے مزید دستوں کی سعودی عرب میں تعیناتی شامل ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ معاہدہ قطر پر اسرائیل حملے کے بعد عرب ممالک میں پیدا ہونے والی بے چینی کو واضح کرتا ہے، جو امریکہ پر اپنی سیکیورٹی کے لیے بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسوسی ایٹڈ پریس نے معاہدے کو ایران کے جوہری پروگرام کے تناظر میں اہم قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ سعودی عرب کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ اسے جوہری پروگرام شروع کرنے میں مدد کی جائے۔ بالخصوص ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کو جوہری پروگرام کا حق ہے تو پھر یہ حق سعودی عرب کو بھی ہے۔ جہاں ایک جانب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، وہیں دوسری طرف شام کے عبوری صدر احمد الشرع نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جاری مذاکرات کے نتیجے میں ایک سیکیورٹی معاہدہ آنے والے دنوں میں طے پا سکتا ہے۔ معاہدے کو ضرورت یعنی کہ نیسیسٹی قرار دیتے ہوئے احمد الشرع یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی معاہدہ اس شرط پر ہوگا کہ شام کی فضائی حدود اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے اور یہ سب اسلامی قانون کے مطابق اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہو۔ بی بی سی کے مطابق شام اور اسرائیل اس وقت ایسے معاہدے کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں دمشق یعنی کہ ڈماسکس کو یہ امید ہے کہ اس کے نتیجے میں اسرائیلی فضائی حملے رک جائیں گے اور جنوبی شام تک پیش قدمی کرنے والی اسرائیلی افواج پیچھے ہٹ جائے گی۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ قطری حکام انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں تاکہ قانونی آپشنز پر بھی غور کیا جا سکے کہ اسرائیل کے حالیہ حملے کے خلاف کیس کیا جائے یا نہیں۔ ناظرین، ادھر غزہ پر آج بھی اسرائیلی فوجوں کی بمباری جاری ہے۔ کم از کم 40,000 فلسطینیات صبح سے غزہ شہر سے نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ صبح سے شہید ہونے والوں کی تعداد 40 سے زائد ہو چکی ہے۔ جس وقت یہ قتل عام ہو رہا ہے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ میں موجود ہیں اور برطانیہ کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل صدر ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے کہ جس میں فرما رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ ہوا ہے، دورہ شاندار رہا ہے، دونوں ملک کے تعلقات مضبوط ہیں، مگر فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر برطانوی وزیر اعظم سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے معاملے کو امن منصوبے کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، جبکہ برطانوی وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ غزہ پر بات چیت ہوئی ہے اور غزہ میں جاری جنگ فوری ختم ہونی چاہیے، یرغمالیوں کی رہائی بھی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر بین الاقوامی امور و دفاع اور مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون خرم دستگیر صاحب موجود ہیں۔ خرم صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ Undoubtedly sir, it's a landmark moment for Pakistan. Previously بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے میوچول ڈیفنس ٹریٹیز امریکہ کے ساتھ بھی رکھی، کولڈ وار کے دوران 70 کی دہائی میں they collapsed, but even with China sir ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹینسو ڈیفنس کوآپریشن ہے مگر کوئی فارمل میوچول ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے ہمارا، مگر انٹر آپریبلٹی جو ہے وہ چائنا اور پاکستان کی بہترین ہے۔ بوتھ آر سسٹم سیم ٹو اسپیک ٹو ایچ ادر۔ تو سوال پہلا آپ سے یہ ہے سر کہ اس نئے دفاعی پیکٹ کے ذریعے کیا ہم اسی طرح کی انٹر آپریبلٹی کے خواہاں ہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی؟ جی، سعودی عرب اور چائنا کا جو سوال ہے وہ اس کا بھی جواب آنا باقی ہے، لیکن یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ اسینشلی تو کیونکہ میوچول ڈیفنس کا ایگریمنٹ ہے کہ کسی ایک پر حملہ دونوں پر تصور ہوگا، تو سعودی عرب اس معاہدے کے ذریعے اسرائیل کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور پھر پاکستان کا پیغام جو ہے وہ ہندوستان کے لیے ہے، اور ہندوستان اور اسرائیل بھی آپس میں جو ان کے بہت کوآپریشن ہے۔ تو ابھی یہ جو جس انٹر آپریبلٹی کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ چونکہ سعودی عرب تو ابھی پاکستان کی پچھلی دہائیوں کی طرح بہت حد تک امریکی سسٹمز اور ویپنز کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے، تو ہم تو صرف یہ ہے کہ بجائے یہ کہ انٹر آپریبلٹی کی طرف جائیں تو یہی کوشش کریں گے جو پاکستان کی جو بیسٹ پاسبل اویلیبل اسٹرینتھ ہے وہ اس کو ہی استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ یہ ڈیفنس کوآپریشن کریں آنے والے مہینوں اور سالوں میں، اور اس کی جو ایکچوئل صورت ہے
اس پر بھی ابھی حتمی فیصلے ہونا باقی. بہت بڑا ایک سوال سر اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان نیوکلیئر شیلڈ اپنی فراہم کرے گا سعودی عرب کو؟ جی, نیوکلیر شیلڈ تو زیادہ ایمبیشس ہے میرے خیال میں. بھی تو اس کا اگرچہ وہ اس کا حصہ ہے, کیونکہ جو پبلک ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں اس میں بار بار اسٹریٹجک شیلڈ کا ذکر ہے, اسٹریٹجک کوآپریشن کا ذکر ہے, تو لہذا نیوکلیر اس کا حصہ ضرور ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی پاکستان کی کوئی سیکورٹی شیلڈ ہے, آئی تھنک ان دا شارٹ ٹرم معاملہ جو ہے کچھ ڈپلائمنٹس تک ضرور جائے گا, کہ زیادہ ڈپلائمنٹس ہوں گی, اور شاید کچھ بیسس پر پاکستان کی جو آرمی ہے اس کی باقاعدہ جو پریزنس ہے اس میں اضافہ ہو. پاکستان کی جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں ویپنز کے, وہ یہاں وہاں ڈپلوائے ہوں, یا ایک سرکولر طریقے سے ان کو وہاں ڈپلوائے کیا جائے کہ ایک عرصہ کچھ رہیں پھر واپس آئیں, پھر دوسرے پلیٹ فارمز جائیں. اور اس میں ہمیں نیوی کو نہیں بھولنا, نیوی کی بھی وہاں ایک بڑی سیریس جو اس کوآپریشن کے بعد سے ریڈ سی اور پرشین گلف میں پریزنس جو ہے میں اس کو ویری بڑھتا ہوا انٹرسٹنگ. اور دیکھ رہا دستگیر صاحب, نیوکلیئر اینڈ کنونشنل تھریش ہولڈز دونوں ہی ایکٹیویٹڈ ہوں گے کیا؟ بڑا اہم سوال ہے سر کہ کیا کردار پاکستان کیا ادا کرے گا اگر خاک میں بدہن اگر سعودی عرب پہ قطر طرز کا کوئی حملہ ہو؟ جی, تو اس میں جو پاکستان کی طرف سے موومنٹ ہونی ہے, اور جو اس ایگریمنٹ کی چونکہ تفصیلات ابھی باہر نہیں آئی, سب سے بڑا جو اس میں کیپیبلٹی وائز سوال کا جواب ہوگا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی میسو انویسٹمنٹ ہوگی پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن کیپیبلٹی, کنونشنل آرمز جو آرمی کے ہیں, یا ایئر فورس ہے, یا نیوی کی شپ بلڈنگ کیپیسٹی ہے, تو اس میں جو ہے وہ ایک پاکستان میں کو سعودی عرب سے میسو انویسٹمنٹ حاصل کیے بغیر تو وہ نمبرز حاصل نہیں ہو سکتے جو پھر ہم سعودی عرب میں ڈپلوائے کر سکیں, چاہے وہ ایڈیشنل جہاز ہیں, اور اس میں پھر جو پاکستان اور چین کا تعاون ہے وہ بھی بہت کلیدی ہو. بے شک. اس ساری یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں جو اہم ترین بات یہی ہے وہ کہ سعودی عرب نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ جو ہزاروں ارب ڈالر, ابھی ریسنٹلی $600 بلین جب صدر ٹرمپ تشریف لائے تھے, وہ خرچ کرنے کے باوجود جہاں اسرائیل کا نام آئے گا وہاں امریکہ کی کوئی سیکیورٹی شیلڈ ان کو اویلیبل نہیں. تو لہٰذا سعودی عرب اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک اور سورس کی طرف جا رہا ہے جو کہ پاکستان ہے, اس کے پیچھے چائنا کھڑا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جیو اسٹریٹجک ایبسولوٹلی سر, مگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے سر. یقیناً اسرائیل ایک نیوکلیئر تھریٹ پوز کرتا ہے انڈاؤٹڈلی, مگر سر ہمارے تو دونوں ہی بارڈرز ہاٹ ہیں نا, ہاسٹائل بارڈرز ہیں. سو آن دا کنونشنل لیول وی آر ناٹ obliged to defend Saudi Arab by air as well. So میں وضاحت چاہ رہی ہوں, اگر for instance اگر بھارت ہمارے لیے بہت ریئل تھریٹ ہے سر, ہمارے 25 اسکواڈرنز ہیں, بھارت کے 30 ہیں, اور وہ تو ابھی بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں, تو اسرائیلی ایئر فورس تو بڑی تگڑی ایئر فورس ہے, ان کی ٹیکنالوجی بھی بہت آگے ہے سب سے سر. سو انڈیا اور اسرائیل ول دے بی آپریٹنگ ان ٹینڈم ایز ویل آپ دیکھ رہے ہیں؟ اینڈ خاک میں بدہن سر, انڈیا اٹیکس اگین, پاکستان کی کیا توقع ہے سعودی عرب سے؟ دیکھیے, یہی ایک پیچیدہ سوال ہے کہ امریکہ جو عام طور پہ جو اپنے پلیٹ فارمز ہیں ان کو جو ان کی اسپیسیفک اگریمنٹ ہے خریدنے والے ملک سے, وہ جو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اینڈ یوزر لائسنس اگریمنٹ, وہ اس کے مطابق الاؤ نہیں کرتا کہ وہ کسی اور جگہ استعمال ہو. چائنیز اس معاملے میں زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہے, لیکن ہماری توقع شاید یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کے پاس جدید ترین جہاز ہیں وہ یہاں آئیں گے, لیکن اگر سعودی عرب کی طرف سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان کی دفاعی کیپیبلٹی میں, تو پاکستان اپنے اسکواڈرنز جو ہیں وہ بیف اپ کرے گا اور نئے اسکواڈرنز بلڈ کرے گا, چاہے وہ J-10s کے ہوں یا آنے والا جو J-35 ہے یا JF-17 جو آلریڈی ہماری ایک بیک بون ہے. تو پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی کے اندر جو ایک بوسٹ آئے گی انویسٹمنٹ کی وجہ سے, تو پاکستان اپنا ڈیفنس بھی بوسٹ کرے گا. دوسرا کچھ ایسی ظاہر ہے اس کے اندر ایشوز ہیں جو ہمارے سامنے ابھی کھلے نہیں ہیں کہ سعودی عرب اس معاملے میں کس طرح پاکستان کو ڈائریکٹلی سپورٹ کرے گا, اور اسی لیے اس ڈسکشن کے اوپر جو لارجر سوال ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ اس معاملے میں کس قدر جو ہے وہ کیا تعاون کرے گا اپنے سب سے بڑے ایلائے سعودی عرب کے ساتھ, یا وہاں بھی ایک سختی ہوگی
جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں دکھائی تھی کہ پاکستان کے لیے تو بہت سال آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے Especially during the Biden regime, کے sir, لیے اور absolutely. دوسرے امریکن پلیٹ فارمز کے لیے تو اسپیئر پارٹس تک لینے کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک. تو یہ سوال ابھی اس کا جواب آنا باقی ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر تھریٹ آتی ہے تو کون سے سعودی پلیٹ فارمز یہاں اویلیبل ہوں گے. لیکن یہ ضرور ہے جس طرح میں نے کہا کہ سعودی انویسٹمنٹ سے پاکستان اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس کو بوسٹ اپ تو انشاءاللہ سر یہ کرے. فرمائی دیجیے گا کہ کوئڈ پرو کو کیا ہے؟ آئی مین یو سینگ کہ پاکستان کو اگر تھریٹ ہوتی ہے تو سعودی کس طرح ہیلپ کرے گا؟ وی آر انشور آف دس رائٹ ناؤ. سو نان ڈیفینس کے اندر آپ نے کیا ڈیل اسٹرائک کی ہے؟ آر وی گیٹنگ اینی تھنگ ان ایکسچینج ادروائز سر؟ اینی لونز بینگ ریٹن آف فار انسٹنس؟ جی ابھی یہ بات واضح نہیں ہے. یہ تو ابھی جب وزیر اعظم غالباً جب نیو یارک پہنچتے ہیں اس پر یا ڈپٹی وزیر اعظم جو ہیں اس پر بات کریں گے. لیکن ایک ضرور آپ پاکستانیوں کو یہ ضرور اطمینان ہونا چاہیے کہ مارکا حق جیتنے کے بعد پاکستان کی جو بین الاقوامی ساکھ ہے اور پاکستان کا جو ڈپلومیٹک ویٹ ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. بے شک. انہوں نے بڑی ایک تیزی سے موو کیا ہے ڈپلومیٹکلی جب ضرورت تھی. یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ پچھلے 3 دن میں تو نہیں ہوا, یہ بہت عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا, سوچا جا رہا تھا, لیکن جیو پالیٹکس کی وجہ سے اس پر پیش رفت نہیں ہوئی تھی. لیکن جب قطر کا انسیڈنٹ ہوا اور سعودی عرب جو سب سے بڑا ملک ہے اس کو احساس ہوا کہ مشرق وسطیٰ میں صرف اسرائیل وہ ملک نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہے, تو لہذا اس کا کاؤنٹر جو ہے بیلنس جو ہے وہ پاکستان کی صورت میں انہوں نے بھی اسٹریٹجک تھنکنگ کی ہے. یہ صرف اسلامی برادر ملک آپس میں گلے نہیں ملے, سعودی عرب کی طرف سے بھی بہت سنجیدہ ریکیلیبریشن ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ اگریمنٹ ہوا ہے. تو سعودی عرب کی جو لیڈرشپ ہے, جو کراؤن پرنس ہیں اور ان کے جو کنگ ہیں ہز رائل ہائنس, وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بھی فوری طور پر جو بدلتے حالات ہیں اس کو بھانپا ہے اور جہاں پھر ان کو موقع ملا انہوں نے ڈپلومیٹکلی دستگیر صاحب کیا اسی طرز کی بائیلیٹرل ڈیفنس اگریمنٹ کوئی ہماری قطر یا یو اے ای سے بھی اب ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. یہ ایک جو سعودی عرب کا اپنا ایک وزن ہے گلف کوآپریشن کونسل میں, تو آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو لاجک یہی کہتا ہے کہ دوسرے ممالک بھی اس کا حصہ بنے جو گلف کے ہیں. یو اے ای کے معاملے میں ضرور ایک سوال ہے کہ ان کے اب اسرائیل سے بہت گہرے معاشی تعلقات بھی ڈیولپ ہوئے ہیں پچھلے سالوں, تو وہاں ایک سوال رہے گا. لیکن ادھر بھی جو سعودی عرب اور یو اے ای کا آپس میں بہت گہرا ایک کنیکشن ہے اور ایک الائنس ہے, لیکن ڈیفینیٹلی سعودی عرب کے علاوہ دوسرے جو گلف کے ممالک ہیں وہ بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ بننا چاہیں گے. تو یہ ایگریمنٹ مزید وسیع ہوگا. اور دستگیر صاحب کیا اب تو آپ نے وضع کر دیا کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوا, دس واز ان دا میکنگ, کافی دیر سے اس پہ کام ہو رہا تھا, مگر فرمائی دیجیے گا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ کریڈیبلٹی پرابلم بھی ہے, اور یہ اگریمنٹ شاید اس میں ایڈ ہی کرے گا, اس سے ریڈیوس نہیں کرے گا. کیا ہمیں کوئی کلیریفیکیشنز دینی پڑیں گی امریکہ کو کہ یہ نیوکلیئر اور میزائل ہمارے جو پروگرام ہے جسٹ اسٹل انڈیا سینٹرک اینڈ سیکورٹی بیس, اور ہمارے بائیلیٹرل ریلیشنز ود سعودی عربیہ جو ہیں وہ بھی بس تگڑے انہی کے اوپر کام ہو رہا ہے, اینڈ وی وونٹ بی فائٹنگ اینی بڈی ایلسز وارز بٹ انسٹیڈ اونلی بی پرووائڈنگ ریلیونٹ سپورٹ سو ٹو سے. جی دیکھیے, کلیریفیکیشنز تو تب ہمیں دینی ہو کہ اگر امریکہ ہمیں ڈیفنس کے معاملے میں سپورٹ کر رہا ہو, پلیٹ فارمز پرووائڈ کر رہا ہو, ہتھیار فراہم کر رہا ہو. اس وقت تو پاکستان امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے ہتھیار کا طالب نہیں ہے, نہ ہم ان کے سامنے نہیں کہہ رہے کہ ہمیں یہ دے دیں. صرف واحد جو اس پہ کوآپریشن ہے جو کہ 2 قسم کے ایکشنز لیے تھے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جانے سے پہلے. ایک تو انہوں نے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ نئی سینکشنز لگائیں, اور دوسرا پاکستان کے لیے جو اسپیئر پارٹس تھے ان کی اجازت دی, اور اس کو پھر ابھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے آ کر اس کو ریوائیو کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اسپیئر پارٹس دیں گے. تو امریکہ کے سامنے تو ہمیں یہی بات رکھنی ہے کہ یہ جو ہمارے پورے ڈیفنس میکینزمز ہیں وہ ہمیشہ انڈیا سینٹرک ہیں. لیکن یہ جو سوال جواب ہے وہ تو میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو گلف کے ممالک ہیں انہوں نے امریکہ سے کرنا ہے کہ
कई हजार बिलियन उन्होंने पिछले चंद सालों में ऑफर किए हैं। इवन जो कतर जैसा जो छोटा मुल्क है, उसका डिफेंस बजट पाकिस्तान से दुगना है, तो उसके अगेंस्ट अगर इसराइल के मामले में कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है, तो वो ममालिक भी आज़ाद हैं अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए। तो पाकिस्तान को अमेरिका का जो डायलॉग है, वो ये ज़रूर एक बेहतर पोजीशन में है मार्का हक के बाद से। तो ये गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान डिपेंडेंट नहीं है अमेरिका के ऊपर, जिस तरह हमारा कॉपरेशन इस वक्त चाइना के साथ है और वो जारी रहता है, तो चाइना के लिए भी ये एक वेलकम डेवलपमेंट होगी कि चाहे पाकिस्तान की सूरत में ही सही, लेकिन चाइना का जो एक अभी तक किसी किस्म का कोई डायरेक्ट प्रेजेंस नहीं थी मिडल ईस्ट में, तो इस कोऑपरेशन के जरिए जो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साइन किया है, चाइना को भी एक इनग्रेस मिलेगी मशरक़ वस्ता में। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। बात करेंगे हमारे साथ माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर ज़ैर यूनुस मौजूद हैं। ज़ैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ऑलवेज अ प्लेजर एंगेजिंग विद यू सर। सर 2024 की आपने किताब अमेरिकन जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड की पढ़ी होगी, जिसके अंदर वो MBS के साथ एक कॉन्वर्सेशन जो है सेनेटर लिंजी ग्राहम की, उसके हवाले से लिखते हैं, वेयर व्हेन ही इज आस्क्ड अबाउट यूरेनियम एनरिचमेंट और फ़कत इवन एनर्जी पर्पसेस के लिए, और एक्सप्रेस होता है लिंजी ग्राहम का कंसर्न कि आप बॉम्ब बनाने जा रहे हैं, तो MBS तो बड़े सुकून से ये फरमाते हैं कि मुझे नहीं ज़रूरत यूरेनियम की बॉम्ब बनाने के लिए, आई विल जस्ट बाय वन फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये तो किताब का हिस्सा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है सर, सम थिंग्स आर वेरी मच अनक्लियर इस एग्रीमेंट के बारे में। इंडीड इट इज़ अ वॉटरशेड मोमेंट, मगर क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिफेंस पैक्स पहले भी कर चुका है, उनमें से कोई भी ऐसे नहीं थे जो न्यूक्लियर एश्योरेंसेस जिनका हिस्सा हों? इस बार न्यूक्लियर अम्ब्रेला का जिक्र किया जा रहा है। देयर इज नथिंग इन दैट एग्रीमेंट ऑफ कोर्स राइट नाउ जो सामने आई है जो इसका जिक्र करती हो, बट हाउ डू यू सी दिस? क्या ये अस्यूम करना सही है कि वी विल बी एक्सटेंडिंग अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला? नहीं, मैं समझता हूँ एग्जैजरेटेड है इस बात के ऊपर फोकस करना, क्योंकि अभी जो नियर टर्म जो रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब की और पाकिस्तान की, वो तो कन्वेंशनल डोमेन में है। और पिछले 5-6 सालों में हमने होता हुआ देखा है, चाहे वो अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग हो, या रूस और यूक्रेन की जंग हो, ईरान इसराइल की जंग हो, या भारत पाकिस्तान की जंग हो, कि न्यूक्लियर लेवल से नीचे बहुत सारी कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शंस हो सकते हैं, कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। और इस पैक्ट का जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, वो ये कि ये कन्वेंशनल डोमेन का ही एक जो है पैक्ट है रहेगा फॉर द नियर टर्म। और न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात जो है वो इस वक्त कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, और मेरे नज़दीक एग्जैजरेशन अच्छा है उज़ैर, बहुत ये ज़्यादा। खित्ते की सियासत को किस तरह मुतासिर करेगा? ईरान है, भारत है, इजराइल, ऑल बड़े कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं इन डेवलपमेंट्स को। सो खात्मे बदन अगर कोई और स्टैंड ऑफ स्कर्मिश हुआ पाकिस्तान और भारत के माबैन, या इजराइल अगर कोई कतर तर्ज का हमला करता है, अल्लाह ना करे, सऊदी अरब पर, आपको लग रहा है कि ईदर ऑफ दिस कंट्रीज विल एक्टिवली सपोर्ट ईच अदर मिलिटरीली? इस हवाले से बताइए, क्योंकि पैक का तो ये क्लॉज है ना, एन अटैक ऑन वन साइड विल बी कंसिडर एन अटैक ऑन बोथ। सो इसको अगर ऑपरेशनलाइज किया जाए सर, तो कौन से कॉन्क्रीट सिनारियोज हैं जिधर आप देख रहे हैं वेदर इजरायली और इंडियन मिलिट्री एक्शन से कोई सऊदी पाकिस्तानी जॉइंट रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा? देखिए, मेन जो टेक अवे है वो ये कि इस पैक्ट के बाद पाकिस्तान का जो किरदार है मशरिक वस्ता में या अरेबियन पेनिनसुला में एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो सीमेंट हो गया है। तो आने वाले सालों में इस पैक्ट की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के अफवाज का किनेटिक मिलिट्री और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ डिप्लोमेटिक लेवल पे एक बहुत अहम किरदार होगा इस पूरे खत्ते के अंदर। और ये बात काफ़ी सालों से चल रही थी, बट इसराइल का जो हमला था दोहा पे, उसने इस बात को एक्सेलरेट कर दिया। जहाँ तक बात है कि क्या इसराइल सऊदी अरब पे हमला करेगा, तो ये बड़ा अनलाइकली सिनेरियो है। उसकी दो वजूहत हैं। नंबर एक ये कि नियर टर्म में हमास की कोई प्रेजेंस नहीं है सऊदी अरब में, और दूसरा ये कि इसराइल और अमेरिका खुद चाहते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड 2.0 जो आगे बढ़े, उसमें सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आए। तो इस वक्त कोई कशीदगी नहीं है इन ममालिक के दरमियान, और कोई ऐसा मौजू नहीं है जिसकी वजह से ये अटैक हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बाकी खित्ता है, सीरी शाम हो गया, यमन हो गया, लेबनान हो गया,
آنے والے مہینوں میں شاید فلسطین ہو گیا، جہاں عرب فورسز کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو خود اپنے ہاتھ میں لیں، جو کہ امریکہ چاہتا ہے۔ اس کے اندر ان کے پاس کوئی آپشنز اس طرح نہیں تھے۔ تو آپ اگر مصر کی فوج دیکھیں تو کافی کمزور ہے، شام اور عراق کا حال آپ کے سامنے ہے، سعودی عرب اور ایمریٹس کے اور قطر کے پاس پیسے تو بہت ہیں اور اکوپمنٹ تو بہت ہے، لیکن بیٹل ہارڈنڈ نہیں ہے۔ تو پھر رہ جاتے ہیں ترک اور پاکستانی۔ اب عرب اور ترکوں کا مسئلہ جو ہے وہ سالوں سال سے آٹومن امپائر سے چلا آ رہا ہے، تو وہ جناب اس کو فلی ٹرسٹ نہیں کرتے۔ تو پھر ایک ایکٹر رہ جاتا ہے جو کہ ہے پاکستان. پاکستان، سو سر جس پہ ترک بھی جس کے ساتھ قریب ہیں، ہاں سعودیز بھی اس کے ساتھ قریب ہیں، اور کیپیسٹی بھی موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بگیسٹ ٹیک اوے ہے کہ پاکستان جو ہے اب آنے والے سالوں میں ایک اہم فوجی اور ڈپلومیٹک کردار ادا کرے ٹھیک. گا سو مشرق سر وسطیٰ اور اس ہائپوتھیٹکلی کی سمجھائیے گا ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کہ اگر بھارت پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے، سعودی سے کیا توقع رکھیں گے ہم؟ سعودی میرے خیال میں تین چیزیں کریں گے اس سینیریو کے اندر، اگر ایسا کوئی سینیریو ہوگا تو۔ نمبر ایک کہ پورا کا پورا ڈپلومیٹک ویٹ سعودی عرب کا جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہوگا، اور اس ڈپلومیٹک ویٹ کو استعمال کیا جائے گا بھارتی جارحیت کو روکنے کے لیے، اور اس کے خلاف جو ہے یونیفائڈ ڈپلومیٹک فرنٹ کریٹ کرنے کے لیے، جو کہ سعودی عرب لیڈ کرے گا، میرا یہ اسیسمنٹ ہے۔ نمبر دو کہ اگر جارحیت لمبے عرصے تک چلتی ہے تو سعودی عرب پاکستان کی فائنینشیل اور اکنامک سپورٹ کرے گا، چاہے وہ فائنینسنگ کے طور پر ہو، چاہے وہ ڈیفرڈ آل پیمنٹس کے طور پہ ہو، چاہے وہ کسی اور جو ہے وہ طریقے سے ہو، نمبر دو۔ اور نمبر تین یہ کہ سعودی عرب جو ہے اس جارحیت کے اندر اگر ضرورت پڑی کہ امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کی جائے، کہ ازیوم ہم کریں اگر فار ایگزامپل کہ امریکہ زیادہ پرو انڈیا سٹانس لے رہا ہے یا اس کا ایک الائنس ہو چکا ہے، ازیوم کر رہے ہیں، سینیریو میں پلے آؤٹ کر رہا ہوں، تو اس کے اندر پھر سعودی عرب اپنا کردار ادا کرے گا واشنگٹن کے ساتھ انٹرسٹنگ. بات چیت کرنے میں اور تھرڈ پارٹی میڈیشن یا اس جنگ کی بندی کروانے میں۔ تو یہ اہم کردار سعودی عرب ادا کرے اور گا۔ سر اب اب اس کے ریورس ساتھ ساتھ بغیر جارحیت کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی پاکستان کی پروڈکشن ڈیفنس اکوپمنٹ کی وہ کوآپریشن بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترکوں کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ پاکستان میں بھی موجود ہے ڈرونز میں بالخصوص، اور چینیوں کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ جیٹس کی سائڈ پہ موجود ہے اور آرمامنٹس کی سائڈ پہ موجود ہے، یہ ساری چیزوں کا ایک یونیفائڈ میرے خیال میں ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس آپ کو ابھرتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے کچھ حصوں میں شاید پاکستان، سعودی عرب اور امریکہ کی بھی کوآپریشن ہو، تو یہ ایک ویب آف انفلوئنس اور ایک ویب آف جو ہے ارینجمنٹس بنے گا۔ اور اس کے اندر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں یہ بھی ممکن ہے کہ گلف کے چھوٹے ممالک جیسے کہ قطر یا بحرین وہ بھی شاید اس طرح کی ارینجمنٹ کا ویری انٹرسٹنگ. اور سر حصہ اب اس کو بننا سواپ کر دیں، اگر اللہ نہ کرے اف سعودیز اٹیک، تو پاکستان کیا رول ادا کرے گا؟ اگر اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان اور پاکستان کی عوام اور اس کے معاشرے کو آپ بھی بہت بہتر طرح سے جانتی ہیں، اور میرا تو انالیسس یہ ہے کہ ان دا ویری ان لائکلی ایونٹ ایسی کوئی کاروائی ہوتی ہے تو پھر تو وہ پوری مسلم امہ کے اندر جو ہے اٹیک آن دا ہولی لینڈ سمجھا جائے گا، تو وہ تو آپ پھر ایک ایسی ہولی وار کی طرف دنیا کو لے کے جائیں گے جس میں پھر پاکستان کی حکومت اگر نہ بھی چاہے تو اس کو مدد کرنا پڑے گی سعودی عرب کی، اور اگر وہ نہ کرے گی تو پاکستان کے اندر لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور والنٹیرلی میں کہتا ہوں کہ جائیں گے سعودی عرب کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ نے یہ کام شام کی جنگ میں بھی دیکھا کہ جب پوری کی پوری ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو کی گئی ایران کی طرف سے کہ شام کے اندر جو ہولی سائٹس ہیں جو کہ شیعہ اسلام کی زیادہ ہولی سائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے پاکستانی گئے، حکومت نے تو سپورٹ نہیں کی تھی لیکن لوگ خود گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح کی ان لائکلی ایونٹ ہوتی ہے اور اسرائیل اتنی بے وقوفی کا کام کرتا ہے کہ وہ سیٹ آف دا ٹو ہولی ماسک کے اوپر حملہ کرے گا، تو پاکستان کی حکومت کے پاس اس ڈیفنس پیکٹ کے نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی چارہ نہیں ہوگا سعودی عرب کی سپورٹ اور کرنے عزیر کا۔ یونس صاحب، انڈیا اس ساری ڈیولپمنٹس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ انڈیا کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے ہم نے بہت سنا انڈین فارن پالیسی تھنکرز کے ساتھ کہ ان کی مشرق وسطیٰ کی اسٹریٹجی کا سب سے بڑا سکسیس یہ تھا کہ وہ سعودی عرب کو پاکستان سے دور کھینچ رہے تھے، اور آج یا کل سعودی عرب نے ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ سائن کر لیا اسی پاکستان کے ساتھ جس سے کچھ مہینوں پہلے جنگ چھڑی گئی تھی بھارت کی طرف سے۔ تو امریکہ کو بھی بھارت کو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ریجن کے جو پاورز ہیں، امریکہ جو ہے
وہ انہیں یہی سگنل دے رہا ہے کہ آپ پاکستان سے بات چیت کریں، حالات کو بہتر کریں، ڈپلومیسی کو ایک چانس دیں، ریلیشن شپ کی نارملائزیشن کی طرف جائیں، کیونکہ اس میں ہی سب کا فائدہ ہے۔ اور اب بال دلی کے کورٹ میں ہے، کیونکہ سعودی عرب نے سگنل بھی دے دیا کہ ہم تو جڑے ہوئے ہیں ڈیفنس سائٹ پہ پاکستان کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں اپنے معاملات کو طے کرنے کا پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ قطر بھی یہ بات کہتا رہا ہے، یو اے ای بھی یہ بات کہتا رہا ہے، امریکہ بھی یہ بات کہتا رہا ہے، چین بھی یہ بات کہتا رہا ہے۔ تو اب بال دلی کے کورٹ میں ہے کہ وہ کس طرح کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کو ضرورت نہیں ہے پاکستان کے ساتھ گفتگو کرنے کی، تو وہ ان کا اپنا لاس ہے اس وقت، کیونکہ پاکستان تو اس وقت تمام خطے کے ممالک کے ساتھ بالخصوص ایران اور ترکی بڑے اچھے تعلقات کریٹ کر رہا ہے اور پازیٹیو رول ادا کر رہا ہے اس خطے کے اندر، جہاں صدر ٹرمپ کا بھی اپنا پرسپیکٹو ہے کہ ٹریڈ انٹیگریشن اور پیس کو ایک موقع دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ عزیر یونس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ویری شارٹ بریک، وی گونا بی رائٹ بیک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک بار پھر نئے بحران کی زد میں ہے۔ یہ بحران انسداد ہراسانی کمیٹی کی تبدیلی، جسٹس جہانگیری کو کام کرنے سے روکنے اور آج جسٹس بابر ستار کے چیئرمین پی ٹی اے کی معطلی کے فیصلے کو فقط 24 گھنٹوں میں رد کیے جانے کے بعد مزید سنگین ہو گیا ہے۔ 3 ججز جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے دوسرے روز بھی عدالتی کارروائی آگے بڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ کاز لسٹ آج بھی منسوخ کر دی گئی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ پی ٹی اے، وفاق اور برطرف چیئرمین کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی گئی تھیں۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کے وکیل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی اے کے وکیل سلمان منصور نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست میں جو استدعا نہیں کی گئی وہ ریلیف بھی دے دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی اے کو ہٹانے سے قبل نہ رولز کو چیلنج کیا گیا، نہ ہی اٹارنی جنرل کو نوٹس ہوا۔ اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرنا ضروری تھا۔ وکیل سلمان منصور نے دلیل دی کہ پٹیشن میں جو استدعا نہ کی گئی ہو اس کو آرٹیکل 199 میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ گزشتہ روز جسٹس بابر ستار نے چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے خلاف درخواست منظور کرتے ہوئے ان کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ جسٹس بابر ستار نے 99 صفحات پر مشتمل محفوظ فیصلہ جاری کیا تھا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی قانونی طور پر درست نہیں، اس لیے انہیں فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ فیصلہ جسٹس بابر ستار نے اس مقدمے میں سنایا کہ جو 2023 میں ڈیجیٹل رائٹس کے کارکن اسامہ خلجی نے پی ٹی اے کے ممبر کی تقرری کے خلاف دائر کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ عدالت نے ابتدائی طور پر درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے حکومت کو ہدایت کی تھی کہ تقرری کا عمل آگے نہ بڑھایا جائے۔ بعد میں حکومت نے اس حکم کے خلاف اپیل دائر کی جسے جزوی طور پر منظور کر لیا گیا۔ عدالت نے بھرتی کا عمل تو جاری رکھنے کی اجازت دی، لیکن واضح کر دیا کہ کوئی بھی تقرری اپوائنٹمنٹ کیس کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ میجر جنرل حفیظ الرحمان کو پہلے ممبر ایڈمنسٹریشن اور پھر پی ٹی اے چیئرمین تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس بابر ستار نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ممبر ایڈمنسٹریشن کے عہدے کے قیام، اس کی اہلیت، معیار طے کرنے اور بھرتی کے عمل کے دوران شفافیت اور قانونی ساخت کا فقدان رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سلیکشن کمیٹی کی جانب سے 3 افراد کے پینل کی سفارش رولز کے منافی تھی، کیونکہ پی ٹی اے کی تقرری کے رولز کے مطابق صرف ایک امیدوار کی سفارش کی جا سکتی تھی۔ 2 ہفتے قبل جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام لکھے گئے خط میں یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اپنی آئینی ذمہ داریوں کو درست طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ عدالتوں میں پیدا ہونے والی خلیج، خطوط، چارج شیٹس، بینچز کی تبدیلی بطور جج کام کرنے سے روکنے اور فیصلوں کی معطلی کی صورت میں بہت واضح ہو چکی ہے، جو سرہند سالم عدالتی نظام کو متاثر کر رہی ہے۔ آج توشہ خانہ 2 کیس کے 2 اہم ترین گواہان نے عدالت کے روبرو بیان ریکارڈ کروائے۔ گواہان میں عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شاہ اور وعدہ معاف گواہ سہیب عباسی شامل تھے۔ سہیب عباسی نے اپنے بیان میں کہا کہ انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈال کر بلغاری سیٹ کی 50 لاکھ روپے ویلیو لگانے کو کہا اور دھمکی دی کہ اگر ویلیو کم نہ کی تو سرکاری محکموں سے بلیک لسٹ کر دیے جاؤ گے۔ سہیب عباسی نے چیئرمین نیب کے سامنے معافی مانگتے ہوئے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، ریکارڈ پر دستخط بھی کیے۔ سہیب عباسی کا یہ کہنا تھا کہ مجسٹریٹ کے سامنے بھی اپنے بیان میں اعتراف کر چکا ہوں کہ
کہ ڈر کے مارے جولری سیٹ کی قدر کم کر کے رپورٹ دی۔ بلغاری جولری سیٹ کی تشخیص 25 مئی 2022 کو کابینہ ڈویژن کے سیکشن آفیسر نے سونپی تھی۔ اپنی رضامندی سے نیب کے انویسٹیگیشن افسر کو دستاویزات فراہم کی۔ دوسرے گواہ انعام اللہ شاہ نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے شعیب عباسی سے جولری سیٹ کی قدر کم کرنے کو کہا تھا۔ میں نے پی ٹی آئی اور سرکاری نوکری دونوں سے تنخواہیں بھی وصول کی۔ میں 2019 سے 2021 تک ڈبل سیلری وصول کرتا رہا۔ انعام اللہ شاہ کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی ناراضی پر نوکری سے برطرف کیا گیا۔ ڈبل سیلری کی شکایت نہیں تھی۔ بشرا بی بی کو شک تھا کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ میرے بھائی کے تعلقات ہیں۔ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بنی گالا ہاؤس میں بھی تعینات تھا۔ بلغاری جولری سیٹ سعودی ولی عہد ایم بی ایس عمران خان کو بطور وزیر اعظم تحفے میں دے چکے تھے۔ نیب حکام کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی نے جولری سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا تھا۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے پرائیویٹ اپریزر سے کم قیمت لگا کر جولری سیٹ اپنے پاس رکھا۔ نیب حکام کے مطابق بلغاری جولری سیٹ کی اصل قیمت 7.5 کروڑ روپے تھی۔ عمران خان نے پرائیویٹ اپریزر سے سیٹ کی قیمت 59 لاکھ روپے لگوائی۔ انہوں نے صرف 29 لاکھ روپے سرکاری خزانے میں جمع کرائے۔ جولری سیٹ میں نیکلیس، بریسلیٹ، ایئرنگز اور ایک انگوٹھی بھی شامل تھی۔ ناظرین، آج عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنچوتا نے ایکس پر لکھا ہے کہ اگست 2023 کو جس طرح ہمارے ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس چلایا تھا، بالکل اسی طرح آج توشہ خانہ 2 کیس چلایا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ 2 میں کرمنل ریویژن ہو رہی ہے۔ یہ وہی کیس ہیں کہ جن میں 14 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو ایک خط لکھ کر اپنے اور اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ ہونے والے مبینہ سلوک کو انصاف اور بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ خط کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے صرف 31 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں، مگر میرے اور میری اہلیہ کے لیے انصاف کے دروازے بند ہیں۔ 772 دنوں سے 9/11 کے پنجرے میں مسلسل تنہائی کی قید کاٹ رہا ہوں۔ میرے بیٹے اپنے والد سے فون پر بات کرنے کے حق سے محروم ہیں۔ یہ کوئی قانونی سزا نہیں بلکہ نفسیاتی تشدد ہے، جس کا مقصد میرا حوصلہ توڑنا اور 25 کروڑ عوام کی روح کو کچلنا ہے۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہدایت دے کہ ان کی القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس کی سزا کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کی جائیں۔ ان کے بیٹوں کو جیل مینیول کے مطابق ٹیلی فون کالز کی اجازت دی جائے اور بشرا بی بی کو طبی سہولت فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹر تک رسائی دی جائے۔ یہ خط عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خانم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو پہنچا دیا ہے۔ تحریک انصاف کو ایک طویل قانونی جنگ کا سامنا ہے اور اس جنگ میں عدالتوں میں پیدا ہونے والی خلیج نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے فرمائی دیجیے گا سر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا بحران کھڑا ہو گیا ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا where there is not a new headline or some more news۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے فیصلوں پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کے بعد 3 ججز دوسرے روز بھی عدالتی کارروائی چلانے سے مکمل طور پہ انکاری ہیں۔ جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کی دوسرے روز بھی کاز لسٹ کینسل ہو چکی ہے۔ تو رانا صاحب، آپ کو نہیں لگ رہا کہ عدالتی تقسیم کے باعث پورا عدالتی نظام اپنی ساکھ کھو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں، یہ جب سے عدلیہ آزاد ہوئی ہے، جو وکلا تحریک تھی، عدلیہ کی آزادی کی تحریک تھی، تو اس کے بعد سے جو ہے یہ اس قسم کے حالات اور اس قسم کے جو ہے وہ انسیڈنٹ سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ آپس میں ہی جو ہے وہ، اب دست و گریباں کا اگر میں لفظ استعمال کروں تو یہ توہین عدالت نہ ہو جائے، لیکن بہرحال حالت ایسی ہی ہے کہ 6 ایک طرف ہوتے ہیں، 7 ایک طرف ہوتے ہیں، کبھی 10 ایک طرف ہوتے ہیں تو 5 دوسری طرف ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو لیٹر لکھتے ہیں۔ 7 کمرہ ہوتا ہے، لیٹر وہاں پہ بعد میں پہنچتا ہے، میڈیا کو پہلے پہنچا دیتے ہیں، اور اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ روز سننے کو مل رہے ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے وہ ایک وکیل ہونے کے ناطے یا لا کا طالب علم ہونے کے ناطے اس قسم کے مسائل کا حل جو ہے وہ تو فل کورٹ جو ریفرنس یا میٹنگ جسے کہتے ہیں کہ سبھی ججز بیٹھیں اور بیٹھ کے ان ایشوز کو ریزالو کریں۔
سر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے کو بھی عہدے سے ہٹانے کا جسٹس بابر ستار کا فیصلہ معطل کر دیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 99 صفحات پر مشتمل محفوظ فیصلہ جو تھا وہ جاری کیا تھا، جس میں جسٹس بابر ستار کہہ رہے تھے کہ پی ٹی اے کے چیئرمین کی تقرری جو ہے وہ اللیگل ہے یا قانونی طور پر درست نہیں ہے، اس لیے انہیں فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا جائے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف پی ٹی اے، آپ لوگ وفاق اور برطرف چیئرمین کی جانب سے جو انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی اور اس کے اوپر پھر آج فیصلہ معطل ہو گیا. گویا ہائی کورٹ نے اپنے ہی جج کا فیصلہ فقط 24 گھنٹوں کے اندر اندر معطل کیا. اور دلچسپ بات یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ چیئرمین پی ٹی اے کی اپیل سننے والے دونوں ججز ہی بڑی جلدی میں دکھ رہے تھے. نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ وہی جج کیوں ٹھیک ہے جو حکومت کے خلاف فیصلہ کرے. یعنی فیصلہ جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے. جس آئین اور قانون اور جس اختیار کے تحت ایک جج صاحب نے سنگل بینچ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا اور پی ٹی اے کے چیئرمین کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیا، اسی آئین، اسی قانون کے تحت، اسی اختیار کے تحت جو ہے ایک ڈبل بینچ نے جو ہے وہ جو اپیل کا طریقہ کار، اپیل آنے پہ ان کے فیصلے کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، مگر آپ لوگ اس کو اپنے خلاف، حکومت کے خلاف کیوں تصور کر رہے ہیں؟ اس سے سائیڈز وضع ہوتی ہیں. پی ٹی اے چیئرمین کی تقرری اگر غیر قانونی ہے تو فیصلہ خود کی توہین کیوں تصور کیا جائے، یا اینٹی گورنمنٹ آپ کیوں تصور کر رہے ہیں؟ چیئرمین، آپ کی حکومت اور چیف جسٹس جب بالکل ایک دم ودن منٹس یہ فیصلے کرتے ہیں، پرسیپشنز غلط جاتی ہیں سر. بینچز تبدیل کر دینا یا پھر برادر ججز کے فیصلے فقط 24 گھنٹوں میں معطل کر دینا، یا جونیئر ججز سینئرز کے فیصلوں کو بھی سیٹ اسائڈ کر رہے ہیں، معطل کر رہے ہیں، یا ججز کو کام کرنے سے روک رہے ہیں، یہ تاثر شفافیت اور رول آف لا اور انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کی نفی کرتا ہے نا سر؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری عدالتی تاریخ کا حصہ تو ہیں. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہم بھول جاتے ہیں نا، جو وقت گزر جاتا ہے اس کو پھر ہم فراموش کر دیتے ہیں. چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جج صاحبان، اب اگر میں نام لینا شروع کروں تو بڑی لمبی لسٹ ہے، تو وہ بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ فلاں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فلاں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تاثر ہی غلط ہے. اس کا حل جو ہے یہ نہ آپ کر سکتی ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میڈیا میں کسی ٹاک شو کے تحت اس کا حل ممکن ہے. یہ حل تو جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس کریں، سارے ججز، سارے جج صاحبان جو ہے وہ بیٹھیں. ان میں سے کوئی جج بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا تقرر یا جس کی ایلیویشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ہوئی. رانا صاحب بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.